बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फ़िरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइली फौज ने गाजा में फ़लस्तीनी ख़ानदान के 11 अरकान को शहीद कर दिया। जंगबंदी की 129 खिलाफ वर्जियाँ, 34 जाँ बहक। हमास ने एक और होस्टेज की लाश हवाले की। इसराइल से 15 मैयतें गाजा वापस। यूनाइटेड नेशंस ने ना फटने वाले बमों को हटाने पर दिया जोर। लाशों की तलाश जारी। गाजा अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी नायब सदर पीर को इसराइल का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमन के लिए कतर में बातचीत। ट्रंप ने कहा, आसानी से जंग रुकवा सकता हूं। ईरान ने तनाव पर किया फिक्रमंदी का इजहार। पाकिस्तान के हमले में 3 क्रिकेटर्स हलाक। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रायंगुलर सीरीज से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की 50 रियासतों में लाखों लोग सड़कों पर। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट का दूसरा दौर। व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेन के सदर टॉमहॉक मिसाइल्स हासिल करने में नाकाम रहे। इंडिया ने रशिया से तेल की खरीदी रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज ने गाजा में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान के 11 अरकान को शहीद कर दिया। ये 8 दिन पहले सीज़ फायर पर अमल शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा और संगीन वाक़या है। यह हमला जुमे की शाम किया गया, जिसमें गाजा सिटी के जैतून इलाके में अबू शाबान ख़ानदान की सिविलियन गाड़ी को टारगेट किया गया। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 औरतें शामिल हैं। हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और इसे कत्लेआम करार दिया है। हमास ने कहा कि इस ख़ानदान को किसी जवाज़ के बगैर निशाना बनाया गया। तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुसालिदतकारों से कहा कि वो इसराइल पर समझौते के एहतराम के लिए दबाव डालें। इसराइली फौज अभी तकरीबन 50% गाजा पर कंट्रोल रखती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक जंगबंदी समझौते की 129 खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जिनमें जुमला 34 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि कल रात एक होस्टेज की लाश हमास ने हवाले की, जिसकी पहचान कर दी गई। ये 75 साला इसराइली की लाश है। इसराइल ने हफ्ते को 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस की। इस तरह अब तक समझौते के तहत 135 फ़लस्तीनी मैयतें हवाले की जा चुकी हैं। खबरों में कहा गया कि 18 होस्टेजेस की लाशें अभी हमास के पास हैं। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा में ना फटने वाले बमों और गोला बारूद के खतरों के ताल्लुक से खबरदार किया है। यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस ने बताया कि पूरे इलाके में ना फटने वाले बमों और गोला बारूद को हटाना आम जिंदगी बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस पीर को इसराइल का दौरा करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा मंसूबे को आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत करेंगे। वो जंग को ख़त्म करने और तमाम होस्टेजेस की लाशें इसराइल को वापस लाने के बारे में कोशिशें करेंगे। जंगबंदी समझौते पर अमल के रास्ते में कई रुकावटें हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी समझौते का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है।
پاکستان اور افغانستان مسائل حل کرنے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن قطر کا دورہ کر رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئی، دونوں ملکوں کے بیچ زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اگر دوبارہ جارحیت کی گئی تو پاکستان دشمن کے اندازوں سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ انڈیا پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی حفاظت کے لیے شہید ہونے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے افغانستان کے عوام سے کہا کہ وہ خون خرابے کے بجائے امن و سلامتی کا چناؤ کریں۔ عاصم منیر نے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے سعودی عرب، چائنا اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے مضبوط تعلقات کا ذکر کیا اور افغان زمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مذمت کی۔ ایران نے پاکستان افغانستان تناؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور اسے دور کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر متقی نے ایرانی وزیر کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان افغانستان جنگ کا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں امن کا نوبل انعام نہیں دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے بیچ امن ان کا اگلا مشن ہے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی نزدیکیاں دیکھی گئی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ آپسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کی جائز سیکیورٹی تشویش کو دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوحہ بات چیت میں افغان ڈیلیگیشن کی قیادت عبوری وزیر خارجہ مولوی محمد یعقوب کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح کی کوششوں میں قطر اہم رول ادا کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد کو امید ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں مسائل حل ہوں گے۔ انہوں نے صلح کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں 200 افغان طالبان اور اتحادی جنگجو ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں نے عارضی جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے۔ افغان فوج نے بھی پاکستان فوج کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ پکتیا صوبے میں پاکستانی فوج کے حملے میں 3 مقامی کرکٹرز ہلاک ہو گئے، جس کے بعد افغانستان نے پاکستان میں اگلے مہینے ٹرائنگولر سیریز سے باہر نکلنے کا اعلان کیا۔ یہ سیریز افغانستان، پاکستان اور سری لنکا کے بیچ کھیلی جانے والی تھی اور یہ ایک T20 سیریز تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے خلاف پورے امریکہ میں 5 ملین سے زیادہ لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا۔ پوری ریاستوں میں 2500 سے زیادہ مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ لاس اینجلیس میں اس موقع پر تناؤ دیکھا گیا۔ بعض ریاستوں میں سختی کی خبریں مل رہی ہیں۔ ان مظاہروں کو نو کنگز پروٹیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا ہے۔ اس قدم کی کئی گوشوں کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دوسرا ٹرم شروع ہو کر 10 مہینوں کے اندر کئی کنٹروورشل فیصلے کیے ہیں۔ آرگنائزرز نے کہا ہے کہ امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، انہیں پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ 300 سے زیادہ گروپ نے ہفتے کے مظاہروں کا اعلان کیا۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے مظاہروں کی تائید کی۔ جون میں بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے تھے جنہیں نو کنگز پروٹیسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ امریکی ہاؤس اسپیکر اور ریپبلکن لیڈر مائک جانسن نے کہا کہ یہ احتجاج مخالف امریکہ ہے۔ انہوں نے ان مظاہروں کی تائید کے لیے ڈیموکریٹ لیڈرز پر تنقید کی۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، لیکن وہ یوکرین کے لیے ٹام ہاک میزائل حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ زیلنسکی نے ملاقات کے بعد کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز کے بارے میں بات چیت کی ہے، لیکن اس مسئلے پر کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ امریکہ تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر رشیا اور یوکرین سے کہا کہ وہ جنگ ختم کریں اور جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے ملاقات سے پہلے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور دونوں نے بہت جلد ہنگری میں فیس ٹو فیس ملاقات کرنے سے اتفاق کیا۔ ٹرمپ اور زیلنسکی کے بیچ شخصی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، لیکن زیلنسکی کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے مہینے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی، لیکن سرکاری طور پر اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کم جونگ ان اور چائنیز صدر ژی جن پنگ کے ساتھ ٹرمپ کی ایشیا میں ملاقات کے سلسلے میں تیاریاں اور انتظامات شروع کر دیے ہیں۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارگو ٹرمینل میں بھیانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے تمام فلائٹس روک دی گئیں۔ یہ آگ دن کے 2:30 بجے گیٹ نمبر 8 کے قریب لگی۔ 36 فائر انجنز کو آگ بجھانے کے لیے بلایا گیا۔ ایئرپورٹ شام تک بھی بحال نہیں ہو سکا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انڈیا نے رشیا سے تیل کی خریدی روک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی نے اپنا سٹینڈ نرم کیا ہے اور ماسکو سے تیل کی خریدی کم و بیش روک دی ہے۔ وہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ لنچ پر ملاقات کے دوران میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ انڈیا اپنا 38% تیل رشیا سے خرید رہا تھا، لیکن اب رشیا سے تیل نہیں خرید رہا ہے۔ ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں دوسری بار ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے ٹرمپ کے پہلے دعوے کو غلط بتایا تھا۔ رشیا کے سفیر نے بھی اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا آزاد ہے اور اپنے مفاد میں فیصلے کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پاکستان کو ایک سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی زمین کا ایک ایک انچ برہموس میزائل کی زد میں ہے اور آپریشن سندور کے دوران جو کچھ ہوا وہ محض ایک ٹریلر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جیت انڈیا کی عادت بن گئی ہے۔ مرکزی وزیر نے اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ کے ساتھ لکھنؤ میں برہموس میزائلز کی مقامی یونٹ میں تیار برہموس میزائلز کے پہلے جتھے کو ہری جھنڈی دکھائی۔ راجناتھ سنگھ نے برہموس کو انڈیا کی بڑھتی ہوئی طاقت کی علامت قرار دیا۔ اور آپریشن سندور میں جو ہوا وہ تو صرف ٹریلر تھا میرے ساتھیوں۔ آپریشن سندور میں جو ہوا وہ تو کیول ایک ٹریلر تھا، پر اس ٹریلر نے ہی پاکستان کو یہ احساس دلا دیا کہ اگر بھارت پاکستان کو جنم دے سکتا ہے تو سمے آنے پر وہ، اب آگے مجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب خود سمجھدار ہیں۔ کہنے کا ارتھ یہ ہے ساتھیوں کہ آپریشن سندور میں برہموس کا جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوا ہے اس نے دیش واسیوں اور پوری دنیا میں برہموس کے لیے ایک کانفیڈنس، ایک آتم وشواس پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کانفیڈنس کو بنائے رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور دیش اور دنیا کی یہ جو امید ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اوسر بھی ہے۔ آپ سبھی انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکرز کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بھروسے پر آپ کھرا اتریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک بہت جلد نکسلزم اور ماوسٹ وائلنس سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ مودی نے کہا کہ پچھلے 11 برسوں میں ماوسٹ دہشت گردی کے خلاف ہم نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماوسٹ دہشت گردی ملک کے نوجوانوں کے خلاف ایک سنگین گناہ اور ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک دہے میں ہزاروں نکسلائٹس نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں فلسطینی خاندان کے 11 ارکان کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی کی 129 خلاف ورزیاں، 34 جاں بحق۔ حماس نے ایک اور ہوسٹیج کی لاش حوالے کی۔ اسرائیل سے 15 میتیں غازہ واپس۔ یونائیٹڈ نیشنز نے نہ پھٹنے والے بموں کو ہٹانے پر دیا زور۔ لاشوں کی تلاش جاری۔ غازہ امن منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی نائب صدر پیر کو اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ امن کے لیے قطر میں بات چیت۔ ٹرمپ نے کہا آسانی سے جنگ رکوا سکتا ہوں۔ ایران نے تناؤ پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ پاکستان کے حملے میں 3 کرکٹرز ہلاک۔ افغان کرکٹ بورڈ نے ٹرائنگولر سیریز سے باہر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر۔ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگز پروٹیسٹ کا دوسرا دور۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ زیلنسکی کی ملاقات۔ یوکرین کے صدر ٹام ہاک میزائلز حاصل کرنے میں ناکام رہے۔
انڈیا نے رشیا سے تیل کی خریدی روک دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔